बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप हेड मंजूर मलक साहब, और इसके अलावा कराची से वहाँ की एक मारूफ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट महनाज रहमान भी हमारे साथ होंगी, और इनके अलावा फरजाना बारी जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो इससे पहले कि हम अपने असल मौज़ूआत की तरफ आए तो आपको बताते चले कि आज CCPO उमर शेख और IG पंजाब शुएब दस्तगीर के माबैन जो एक रस्साकसी चल रही थी उसका ड्रॉप सीन हो गया है, और पंजाब पुलिस जो है लग रहा था कि इसका अब कोई वाली वारस नहीं है, और दो जो बड़े होते हैं जो कंट्रोल करते हैं पूरे सूबे की पुलिस को, उनके दरमियान इट खड़का जो था जिस तरीके से जारी था, इससे अनारकी फैलने का बहुत खतरा महसूस हो रहा था। आज IG बिलाखर शुएब दस्तगीर साहब जो है उनको फारग कर दिया गया है, और इस लड़ाई में उमर शेख साहब जो है वो फतेह याब करार दिए हैं। और ये फैसला जो है ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से किया है, और कहा गया है कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म दोनों ने IG साहब से जो सबकदोश होने वाले फारग किए जाने वाले IG हैं उनसे जब इंटरव्यू किया तो उनका लहजा उनको पसंद नहीं आया। ये पंजाब के 5वें IG जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं कि 2 साल में आज एक 5वां IG भी पंजाब में आ गया है, इनाम गनी साहब। इनाम गनी साहब जो है ये ये छठे IG पंजाब के होंगे, और लेकिन इनके आने के बाद भी एक नया रौला शुरू हो गया है। रौला ये है कि एडिशनल IG जो है फिनांस के इनाम गनी साहब के मतहत काम करने से इनकार कर दिया है तारक मसूद यासिन साहब ने। नए जो हमारे IG आए हैं कहा कि मैं इनके मतहत काम नहीं कर सकता, ये तो मेरे मतहत रहे हुए हैं और मैं अपने एक मतहत का मतहत बनकर कैसे रह सकता हूं। बहरहाल ये ऊंट किस करवट बैठता है इसको हम देखेंगे। आज नाजरीन हमारा जो मौजू है पहला वो ह्यूमन राइट्स के मुताल्लिक है। पाकिस्तान में ख़वातीन का जो कत्ल की वारदातें हैं ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, शक शुबे की बुनियाद पे कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान की औरत कितनी मजलूम है, ये जो कहानियां हैं जो दर्जनों सैकड़ों हजारों के हिसाब से गर्दिश करती रहती हैं वो हम देखते रहते हैं। आज हम जिस खातून का जिक्र करेंगे उनका ताल्लुक जो है वो तुर्बत से है। बलोचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है तुर्बत, वहां की एक खातून सहाफ़ी जो इंसानी हकूक की अलमबरदार भी थी और ख़वातीन के लिए बेशुमार काम कर रही थी, और उन्होंने सिर्फ 5 महीने पहले कराची की एक सिविल कोर्ट में लव मैरिज जो है वो रजिस्टर कराई थी अपनी। ये खातून अब कत्ल हो चुकी हैं। ये सहाफ़ी खातून, ये ख़वातीन के लिए काम करने वाली खातून अब इस दुनिया में नहीं रही। इन्हें पुरइसरार तौर पर इनके घर में कत्ल कर दिया गया है, और इस खातून के रिश्तेदारों ने शुबा ज़ाहिर किया है कि जनाब इसे इसके खामद ने कत्ल किया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि शाहीन ने शादी खानदान की और अहले खाना की और अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ की, कोर्ट मैरिज की, और उसके बाद यकीनी तौर पर शुबा जो है
وہ اس کے خاندان کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ غیرت کا قتل تھا اور یا اس کے کچھ اور عوامل تھے؟ میں تو ذاتی طور پہ جو میں نے اسٹڈی کیا اس خبر کو، میں اس کو غیرت کا قتل ہی سمجھتا ہوں۔ ہم بات کرتے ہیں اس قتل پہ کہ دیکھیے کہ پہلے ہم میرا خیال ہے بات کر لیں فرزانہ باری صاحبہ کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں میں فرزانہ باری کا نام جو ہے پاکستان میں انتہائی نمایاں نام ہے۔ فرزانہ باری صاحبہ السلام علیکم۔ ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فرزانہ باری صاحبہ ایک خاتون صحافی قتل ہوئی ہیں تربت میں بلوچستان میں، اور انہوں نے 5 مہینے پہلے ہی شادی کی تھی، کورٹ میرج کی تھی کراچی کی کسی عدالت میں۔ تو 2 دن پہلے ان کا پراسرار طور پہ قتل ہو گیا ہے، اور شنید یہ بھی ہے کہ جب ان کو زخمی حالت میں اپنے گھر میں پڑی تھی تو ان کے شوہر ہی ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور جب اس کے خاندان نے، اس صحافی خاتون کے خاندان نے اس عورت کے خاوند پہ قتل لگایا کہ اس نے قتل کیا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ فرار ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو ایسی واردات یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہے، یہ کوئی آخری واردات نہیں ہے، اور اس ملک میں خواتین جو ہے وہ بنیادی شہری حقوق سے محروم ہے۔ خاتون کو اس ملک میں اپنی مرضی کی شادی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، محکوم ہوتی ہے۔ وہ مرضی جو گھر والوں کی مرضی کے تابع نہیں چلتی تو باغی کہلاتی ہے۔ آپ اس قتل پہ کچھ تبصرہ فرمائیں گی؟ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے فرزانہ باری صاحبہ۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی اس طرح اس واقعے کے اوپر آپ کا جتنا بھی ہم اس کی مذمت کریں تو الفاظ چھوٹے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ان بیچاری نے تو بہت بڑا جرم ہے نا، تو وہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاشی طور پہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، وہ ایک پروفیشنل خاتون تھی۔ تو ہمارے سماج کے اندر عورت اپنی مرضی سے کیسے جیے گی؟ اگر وہ اپنے جینے کا خود فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس کا بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اور نہ صرف اس کو گھر والے اس کو سزا دیتے ہیں، بلکہ ہمارے سماج میں ایسے بہت ساری سوچ اور لوگ موجود ہیں جو ان گھر والوں کی سوچ کو انڈورس بھی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بغیرتی کے قتل جو آج بھی ہم کہتے ہیں غیرت کی قتل ہے، یہ بغیرتی کے قتل ان کا نام ہونا چاہیے، اور بے غیرتی کے یہ قتل جو ہے یہ روز ہو رہے ہیں خواتین کے اوپر۔ ایک جس قسم کا اس وقت پاکستان کے اندر جو خدمت کی اضافہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ جینا چاہتی ہے، اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ معاشی طور پہ خود مختار ہونا چاہتی ہے۔ وہ کسی مرد کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کا انحصار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا اس کا میاں اس کو مار پیٹ کر رہا ہے تو اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھیں کہ جو ایک عورتوں کی امپاورمنٹ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں، تعلیم کے میدان میں بڑھ رہی ہیں، صحت کے میدان میں آپ دیکھیں عورتیں کام کر رہی ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں عورت آگے آ رہی ہے، تو یہ اس کا ایک رد عمل بھی ہو رہا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے، تو ہمارے سماج کے اندر ایک جو انسیکیورٹی ہے، عورت کو دبا کر اس کی غلامی کو غلام بنانے کا جو ایک تصور ہے، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ رہی ہے اور یہ شاید اب ہمارے جو ہے اختیار سے باہر ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ایک عورت کا جو ہم ایک قدم آگے جا رہے ہیں، تو یہ تشدد سے خواتین کو 2 قدم پیچھے، جو ہمارا ایک فدرشاہی سوچ ہے، جو پیٹریارکی ہے، جو ہمارے سماج کے اندر یہ قبائلی اور ایک جگیردارانہ سوچ ہے۔ ہمارے معاشرے میں محاورہ ہے کہ مرد عورت کو جینے نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خود خواتین کو جینے نہیں دیتی۔ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے
تو پورے خاندان کی عورتیں، پورے محلے کی عورتیں، پورے شہر قصبے اور گاؤں کی عورتیں، وہ ساری کی ساری جو ہے اس عورت کا جس نے اپنی مرضی کی شادی کر لی ہو، اس کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دم ایک اتحاد بنا لیا جاتا ہے. تو یہ خاص طور پہ مرد تو مرد، یہ خواتین کو شعور کون دے گا؟ آپ نے درست کہا ہے، لیکن سوچ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس جو ایک کہتے ہیں اس کا حصہ ہوتی ہے. تو یہ جو پیٹریارکی ہے، جو سارے سوچ ہے، جس کا مردوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس میں ہر وہ انسان، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے یا ٹرانسجینڈر ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مرد کو عورت پہ اختیار ہے، جو یہ سوچ پہ جڑا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی مرضی یا عورت جو ہے وہ محکوم ہے اور مرد اس کا حاکم ہے. وہ سوچ رکھنے والی عورتیں بھی بہت ہیں ہمارے سماج میں اور مرد بھی بہت ہیں، لیکن عورت کی محکومیت کا جو فائدہ ہے وہ تو صرف مرد کو ہی طرح وہ ہوتا ہے، چاہے مرد امیر طبقے کا ہے چاہے وہ محنت کش طبقے کا مرد ہے، کیونکہ گھر میں جب وہ آتا ہے تو اس کی غلام عورت گھر میں موجود ہے جو اس کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، چاہے اس نے بھی سارا دن کام کیا ہو، چاہے اس نے بھی جا کے مزدوری کی ہو، لیکن گھر میں آ کے اس نے ہی اپنے مزدور خاوند کے لیے کھانا بھی بنایا. فرزانہ جی، ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے برابر کی سطح پہ مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کو مضبوطی کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے تو ہم اس کو ایک انسان سمجھیں اور ہم اس کو اپنی ذات کے اندر مکمل انسان ہونے کی اجازت دیں اور اس کو زندہ رہنے کا حق دیں. اور وہ کیسے ملے گا؟ جب ہم عورت کو بھی، ویسے تو ہمارے ہاں مردوں کو بھی وہ اپرچونٹیز نہیں ہے. تعلیم کے حوالے سے دیکھیں 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو کہ 60% اس میں بچیاں ہیں، بچے بھی اسکولوں سے باہر ہیں. تو ہم عورت جب تک بااختیار نہیں ہوگی، اس کے پاس نہیں ہوگی، اس کے پاس ہنر نہیں ہوگا، اس کو جب تک آپ جو ہے معاشی طور پہ مستحکم نہیں کریں گے، سوچ کو آزاد نہیں کریں گے. بالکل درست کہا کہ عورتیں بھی مردانہ سوچ رکھتی ہیں جب تک تو کے اندر بھی برابری کا ایک برابری، انسانوں کو برابر سمجھنا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے یا کسی جینڈر کے، جب تک ان کی شعور میں پیدا نہیں ہوگا اور تو یہ جو حقوق ہے. میں کھلی بات کروں گا جی. بدقسمتی ہے اس مملکت خداداد اسلامی ریاست میں، کتنی بدقسمتی ہے کہ عورت کو ایک چیز سے زیادہ کچھ اور نہیں سمجھا جاتا. ہم نے اس معاشرے کو کیسے بدلنا ہے؟ ہمیں اور کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی؟ آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ مسلسل جدوجہد سے لبریز ہے. اب مناز رحمان صاحبہ کو بھی لائن پہ لے رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے کراچی میں. تو ہم نے یہ جنگ کتنی صدیاں، کتنی نسلیں اور لڑنی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ بات کروں گی کہ یہ جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ہم آگے کی بجائے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں، معاشرہ عورت کی حیثیت جو ہے نا، وہ سماج کی جو ایک ترقی ہوتی ہے، اوور آل ترقی، اس کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے ہماری ریاست میں جس طرح کی ریڈیکلائزیشن کی ہے، اس جو ایک مطلب شدت پسندی کا ذہن بنایا گیا ہے، اس شدت پسندی میں ان کو ایک ایسا مرد چاہیے ہے جو کہ پیٹریارکل ہو، جو وائلنس کا استعمال کرنا جانتا ہو، جو کہ اسلام کے نام پہ جس کو آپ نے لڑنا اور مرنے کے لیے چھوڑا. اب وہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی اسی سوچ کے ساتھ وہ جو ایک وائلنس ہے وہ اپنے گھر میں بھی لے کے آتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے سماج کے اندر دیکھیں، عورت جب آزاد ہوگی تب پورا سماج بھی ساتھ آزاد ہوگا. کیا اس کے لیے سخت ترین قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے؟ سخت ترین قانون سازی کی عورت کو
دنیا میں ہم جاتے ہیں جن ملکوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں مادر پدر آزاد ہوتی ہیں، عورتیں یہ ہوتی ہیں، ہم ان پہ بے شمار الزامات لگاتے ہیں. ان مغربی اور مہذب معاشروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سارا شہر گھوم لیں، سارا ملک گھوم لیں، آپ کو کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھتا ہوا نظر نہیں آتا، چاہے عورت برہنہ کھڑی ہو. یہ وہ تو ٹھیک ہے، میرے لیے مغربی معاشرے میں میری عورت کی جو حیثیت ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، وہاں پہ دوسرے قسم کے مسائل خواتین کے موجود ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے اس کو درستگی کی طرف سے ہم نے اس کو کس طرح جو ہے وہ بہتری کی طرف کیسے لے کر جانا ہے، تو اس کے اندر جب تک ہمیں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہماری ریاستی سطح کے اوپر جو قوانین کی آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کہ کچھ جگہوں پہ قانون میں فقر موجود ہے، لیکن پاکستان میں بہت اچھے قوانین آ چکے ہیں. ایون آنر کلنگ کے اوپر قانون موجود ہے، اب گھریلو کے تشدد کے قوانین بھی آ گئے، سوائے KPK کے ابھی ان کا قانون منظور نہیں ہوا، باقی تمام صوبوں میں آ چکے ہیں. سیکشل ہراسمنٹ کا قانون آ چکا ہے، قوانین کی کمی نہیں ہے. اب مسئلہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جنہوں نے ان قوانین پہ عمل درآمد کرنا ہے، اس کے اندر پاکستان کی وہ سیاسی اشرافیہ جو اس حکومت کے اوپر، اس ملک کے اوپر قابض ہے، اس نے اپنے اداروں کو متحرک کرنا ہے نا. ان کے اوپر عمل درآمد کرانے والے جو ادارے ہیں، اس میں آپ کی پولیس ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، آپ کی، تو ان کو ہم نے کتنا مضبوط کیا ہے، ان کو ہم نے کتنا جینڈر سینسٹائز کیا ہے کہ وہ عورتوں کے خلاف تشدد کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جو اس طرح سے فیصلہ ہو، اس میں انصاف اتنی جلدی، اسپیڈی جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ملے. میں آپ کو پوچھوں آپ سے، آپ مجھے بتائیں کہ جو عورتوں کے خلاف تشدد ہے اس میں جو کنوکشن ریٹ ہے، جس میں مردوں کو سزائیں ہوتی ہیں یا جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 0.5% کنوکشن ریٹ ہے ایسے کیسز میں. جب ہم نے اپنے لوگوں کو عبادت پدر آزاد کر دیا ہے، ہمارا جو رول آف لا ہے، ہمارا جو جوڈیشری اور ہمارے جو یہ جو آپ کی پولیس ہے، اس کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ عورتیں کبھی چلی بھی جاتی ہیں انصاف لینے تو سال دھکے کھاتی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا. تو مسئلہ یہ کہ قوانین کی اتنی کمی نہیں ہے جتنا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا جو مسئلہ ہے. جنہوں نے عمل درآمد کرانا ہے ان کی کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کے اندر بھی وہی پیدرشاہی سوچ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اس ملک میں قوانین نافذ کرتے ہیں، قوانین سازی کرتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں وہ خود عورت کا اتنا احترام کرتے ہیں جتنی وہ واجب الاحترام ہے؟ میرے پاس بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ میں صحیح کہہ رہے آپ، صحیح کہہ رہے. میرے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں جو میں کہانیوں کی شکل میں بیان کر سکتا ہوں کہ عورت کے ساتھ سرکاری اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے. میرے پاس لاہور کا جو سیکریٹریٹ ہے، اس کے اندر خواتین جو اپنے باسز جو ہے وہ اپنی خواتین کو اپنے کمروں میں بلا کے کنڈی بند کر لیتے ہیں، وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے، خواتین موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہی کیوں ایک مسلمان ریاست، آپ دیکھیے بھارت ہمارا دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے. بھارت نے پاکستان کا وجود کو تسلیم نہیں کیا، بھارت پاکستان کا نام لینا برداشت نہیں کرتا. لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ کمپیریٹیولی بھارت میں خواتین جو گھر سے نکلتی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں قدر محفوظ ہوتی ہے. اس ملک میں تو عورت گھر سے قدم باہر نکالتی ہے اور نظریں جو ہے اس پہ گڑ جاتی ہیں، اور جب تک وہ گھر کی دہلیز پہ واپس نہیں آتی نظریں اس کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی. عورتوں کے تشدد کے حوالے سے پاکستان دنیا کے جہاں
سمجھ آتا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے خطرناک ترین ممالک ہیں. میں سمجھتی ہوں ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے اور ہماری حکومت کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے. اور آپ نے درست کہا کہ جو ہمارے دیکھیں پارلیمنٹ کا کام صرف قانون بنانا نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کام ان کے اوپر عمل درآمد کرانا, جو اوور سائٹ کا رول ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, کہ جو پالیسیز بنتی ہیں, جو قوانین بنتے ہیں, اس کے اندر جو آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں, جو پارلیمنٹری سیکریٹریز ہوتے ہیں, جو جا کے انسٹیٹیوشن سے بیٹھتے ہیں, ان کا کام ہے کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد بھی کرایا جائے. لیکن ہمارے ہاں بس قانون اس لیے بنتے ہیں کہ کسی نہ کسی پارٹی سیاسی جماعت ہوتی ہے, اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے, چلے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ قانون بن جاتا ہے. لیکن پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے قوانین تو پاکستان میں کافی بن گئے عورتوں کے تحفظ کے, لیکن ان پہ کیونکہ وہی فگر شاہی سوچ ہے, یہ ترجیح ہے ہی نہیں ہے عورت کا تحفظ, جو کہ پاکستان کی آبادی کا آدھا حصے سے تھوڑا کم ہے, ہم 49% ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ عورت کی زندگی ایک رسک ہے, عورت پیدا ہوتی ہے, عورت ہونے کی حیثیت سے اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کے سروائیول کے چانسز مرد کی نسبت کم ہو جاتے ہیں. میٹرنیٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں, عورتیں جو ہے وہ زچگی کے دوران مر رہی ہیں, پھر گھروں میں تشدد ہو رہے ہیں, اس میں عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں, مر رہی ہیں, ان کو کوئی صحت کی سہولتیں نہیں ہے. تو کہنے کا تھینک یو ویری مچ فرزانہ باری, بہت بہت شکریہ. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.